अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अरसलान जावेद वंस अगेन विद यू एंड आई वेलकम यू अनदर लेक्चर विद मी। आई होप आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा और बहुत इन्जॉय किया होगा। ऑल्दो हालात थोड़े से डिफरेंट हैं, ज़ाहिर हैं वी आर ऑल इन क्वारंटाइन दीज डेज, सो ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक बदला हुआ होगा। कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, कुछ लोग डिप्रेस्ड होंगे, कुछ लोग ये फील करते होंगे यार ये कब ख़त्म होगा, और कुछ लोग कहते होंगे यार ये बहुत अच्छा है, घर पे सुकून से सोने का टाइम तो मिल रहा है। बट एनीवेज, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की तरह ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आपको एक मज़े का वाक़या से शुरू करता हूँ। एक दफ़ा एक बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, उसने कहा कि वज़ीर, तुम अपने आप को दुनिया के दानिश्वर लोगों में मुझे गिनवाते हो, तो मैं तुम्हें एक डेयर देता हूँ। डेयर ये है कि मुझे एक ऐसा जुमला बताओ, कोई ऐसी बात मुझे बताओ कि जिसको मैं पढ़ूँ तो अगर मैं खुश हूँ तो मैं उदास हो जाऊँ, और अगर मैं उदास हूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। तो उस वज़ीर ने एक पर्ची के ऊपर लिखा। तो जब बादशाह ने वो पढ़ा तो वो मुस्कुरा रहा था और एकदम से वो दुखी हो गया, और जब वो दुखी था उसने उसको पर्ची को दोबारा पढ़ा तो वो खुश हो गया। अब उस पर्ची पे क्या लिखा था? अपने गेसेस को आप डिस्कशन रूम में लिख के भेजिए, ठीक है? मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या गेसेस लेते हैं। सो वो क्या कहा था बादशाह को? वज़ीर ने लिखा था कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो ये वक्त भी दोस्तों गुज़र जाएगा। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में कि चीज़ें बेहतर हों, और ये बुरा वक्त या ये जो मुश्किल या ये जो आजमाइश या ये जो इम्तिहान हमारे ऊपर है ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, और अल्लाह पाक हम सबको, पूरी दुनिया को बेहतर से बेहतर होने की तौफीक अता फरमाए। अभी जैसे कि मोस्ट ऑफ़ यू, सम ऑफ़ यू परहैप्स, अगर मैंने ज़िक्र किया हो, बताया हो कि माई हॉबी इज़ सिंगिंग। तो अभी मैं आई वॉज ड्राइविंग अ फ्यू आवर्स अगो, और while I was driving I was trying to make a कोविड सॉन्ग के कोरोना के अगेंस्ट जो है हम होप बिल्डिंग के ऊपर एक सॉन्ग बनाए। तो उस सॉन्ग में एक वर्ड्स, क्योंकि लिरिक्स मैं खुद ही उस वक्त प्रॉम्प्टली वाइल ड्राइविंग ही बना रहा था एंड आई वाज रिकॉर्डिंग इट एज वेल। तो उसमें एक जुमला मेरे मुंह से निकला कि हम बेशक घरों में बंद हैं पर हमारे दिल बंद नहीं होने चाहिए, हमारे दिल खुले होने चाहिए। वी मस्ट बी मोर ह्यूमन। बात यह है कि अभी मैं कोविड के दिनों में, यानी ये जो लॉकडाउन या क्वारंटीन के डेज़ में भी देख रहा हूँ कि अक्सर लोगों ने इसको कंपटीशन बना लिया है। कि कंपटीशन ये है कि जी हम तो जनाब जब बंद हैं तो हम तो कोई कमाल हीमैन शीमैन बन गए हैं कि हमारे पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ आ गई हैं, हम यूट्यूब सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं। इट्स गुड, एवरीथिंग गोइंग इज़ गुड, बट इवेंचुअली इट्स स्टिल नॉट अबाउट कंपटीशन। अगर ये पूरी इंसानियत के ऊपर एक मुश्किल है तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड गेट टुगेदर एज वन। हमें एक होना चाहिए, हमें अपने तफरुकात, अपने कंपटीशंस को भुला देना चाहिए। आई सी द वर्ल्ड अराउंड मी, मैं भी अपने गिर्द दुनिया देखता हूँ और देखता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। हम बंद हैं घरों में, लोग मर रहे हैं बाहर, पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में लोग इस वक्त अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर सिटिंग इन आवर होम्स। वी आर ब्लेसड पीपल कि अल्लाह पाक ने हमें इस कदर रोज़गार या इस कदर नेमतों से नवाजा है कि हम खैर व आफियत से घरों में बैठे हैं और खा पी रहे हैं। हमारे घरों में बिजली है, अल्लाह का शुक्र है, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, पानी आ रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना? लेकिन उन लोगों का सोचें जिन लोगों ने रोज़ाना कमाना होता है, जो सुबह अपने घर से ये सोच के निकलते हैं कि आज अगर रोज़ी लग गई तो रात को बच्चे खाना खाएंगे, अगर रोज़ी ना लगी तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। तो हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप बेशक अपने घरों में बैठें, लेकिन योर थॉट्स शुड बी विद दोज पीपल हु आर सफरिंग।
اینی ویز کافی سینٹی باتیں ہو گئی لیکن امپورٹنٹ بھی تھیں، تو ان کو یاد ضرور رکھیے گا. بٹ ناؤ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک اٹ سیلف. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے دیٹ از کول ٹاپک. کول ٹاپک کیوں ہے جی؟ بیکاز دس تھنگ سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم پہ بات بہت لوگ کرتے ہیں بٹ اس کو سمجھتے کتنے لوگ ہیں یہ دیکھنا ہے. سیلف اسٹیم کیا ہوتا ہے؟ ڈز اینی بڈی ہیو اینی آئیڈیا کہ واٹ از سیلف اسٹیم؟ سیلف یعنی میں، خود. اسٹیم کیا چیز ہے؟ کیا اسٹیم میری وہ ریکوائرمنٹ آف رسپیکٹ ہے جو میں اپنے اسٹیٹس کے حساب سے لوگوں سے مانگتا ہوں؟ یہ اسٹیم ہے کیا؟ چلیے آج دیکھتے ہیں. لیٹس موو اہیڈ. تو سب سے پہلے کچھ ورڈ آف پریکاشنس، ورڈ آف ایڈوائس. ان فیکٹ ٹیک کیئر ہاؤ یو اسپیک ٹو یور سیلف بیکاز یو آر لسننگ. ہے نا بڑی بات کہ آپ کو خود سے بات کرتے ہوئے بھی تمیز سے بات کرنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سیلف اسٹیم، اسٹیم مینس دا ریکوائرمنٹ ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو سم ون. سیلف اسٹیم گیونگ ریسپیکٹ ٹو یور اون سیلف. صحیح ہے؟ خود کو عزت دینا میری سیلف اسٹیم ہے جی. سیلف اسٹیم کیا ہے؟ یہ میری اپنی نظر میں میرا امیج ہے، میری عزت ہے. تو یاد رکھیے اپنی عزت خود کریں تاکہ دنیا آپ کی عزت کرے. ایک پرسن ہے، اس سے کوئی بھی بات پوچھے، سر جی میرا تو انگریزی کا حال ہی نہ پوچھے نا، میرا تو بیڑا غرق ہے. اور سر جی مجھے پڑھائی شڑھائی نہیں آتی، مجھے پڑھائی سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں بس پاس ہو جاؤں یہی بڑی بات ہے. اور سر جی یہ مینرز، یہ ایٹیکیٹس یہ مجھے نہیں سمجھ آتے. سر ہم تو جٹ بندے ہیں، ہمیں تو بس یہ پتہ ہے کہ روٹی کھانی ہے تو بس موجہ کرنی ہے. اب یہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایکچولی واٹ ہیپنس کہ ہمارا اپنے بارے میں امیج جو ہے وہ نیگیٹو بننا شروع ہو جاتا ہے. When I was a kid, when I was young, when I was in school, my father used to say, میرے ابا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا کبھی اپنے آپ کو آرڈینری نہیں سمجھنا. کیا نہیں سمجھنا؟ آرڈینری، عام. کیوں آرڈینری نہیں سمجھنا؟ اگر میں خود سے یہ کہنے لگ جاؤں گا بھائی میں تو عام سا انسان ہوں، او یار اوہو مجھ سے نہیں ہو سکتا، بھائی میں تو نہیں کر سکتا. ایکچوئل میں when we start believing that we are unique, we are different, we have got the potential، تو کیا ہوتا ہے اللہ پاک ہمارے اندر ایک نیچرل قوت دے دیتے ہیں ان چیزوں کو کرنے کی. تو میں نے آپ لوگوں سے کبھی اپنی اسٹوری شیئر نہیں کی بٹ آئی ہیو گاٹ اے ہیوج اسٹوری بیہائنڈ وٹ آئی ڈیڈ، ہاؤ آئی بیکیم وٹ آئی ایم. دیکھیں آئی ایم ہیئر ان فرنٹ آف یو ورکنگ ود آئی ایس پی بٹ دس از ناٹ اٹ. میں صرف آئی ایس پی کے ساتھ ہی کام نہیں کر رہا. آئی ہیو گاٹ مائی اون بزنس، آئی ہیو گاٹ مائی اون کمپنی. پھر اس کے ساتھ آئی ایم رننگ سو مینی ادر وینچرز ایز ویل. اور ایک درجن کے قریب الحمد للہ ادارے ہیں جن کا میں کنسلٹنٹ ہوں. تو آئی ہیو بن ورکنگ آن مائی اون سیلف. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ میں کون ہوں یا میں کہاں پہنچا ہوں. اٹس امپورٹنٹ یہ آپ لوگ کون ہیں اور آپ لوگ اپنی آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. بیکاز آئی نیڈ یو ٹو ٹیک کیئر ہاؤ یو اسپیک ٹو یور سیلف بیکاز یو آر لسننگ. تو آگے چلتے ہیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہماری اسائنمنٹ ہے اس کے اندر اپنی فلاسفی لکھ کے بھیجیں. یاد رکھیے 5 چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کی لائف میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں 5 میجر پیسز آف لائف پزل. زندگی کی جو ایک پزل ہے اس کے 5 میجر پیسز ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا پیس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کبھی اس دنیا میں آگے نہیں بڑھتے جن کی اپنی کوئی فلاسفی نہیں ہوتی. یہ فلاسفی کیا بلا ہے بھائی؟ فلاسفی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ یا نظریہ کیا ہے زندگی کے بارے میں.
جیسے ہر انسان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، میرا بھی ایک نظریہ ہے. میرا نظریہ یہ ہے، میری فلسفی یہ ہے کہ if a human being is sent on this earth, he or she must make things easier for the other beings. جیسے اگر آپ کو اللہ پاک نے بھیجا ہے تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ میری پرسنل فلسفی ہے، اور ان آسانیوں میں ہی میرا ایک یہ سیگمنٹ جو ٹریننگ کا ہے یہ بھی شامل ہے. تو آپ اپنی فلسفی سوچیں. آپ کی فلسفی کے اندر آپ کا سیلف کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کی پکچر امیجن نہیں کر پاتے وہ اپنے بارے میں اور اپنی فلسفیز کے بارے میں انکلیئر ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے، اپنے بارے میں ایک تصویر بنائیں، اس کو ویژولائز کریں، پھر سوچیں یہ زندگی کیا ہے، اس زندگی سے آپ کو حاصل کیا کرنا ہے، اس زندگی کا کرکس کیا ہے. آپ جو یہ ساری پڑھائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر گھر، دوسرے شہر میں چلے جا کے پڑھنا، پھر جابس، پھر ٹیوشنز، یہ ساری چیزیں ملا کے مقصد کیا ہے بھائی؟ آخر حاصل کیا کرنا ہے؟ دیکھو، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، میں دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ گیا ہوں، کئی لوگوں سے ملا ہوں، ابھی بھی کئی شہروں میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں. ابھی یہ کورونا شروع ہونے سے تقریباً لاک ڈاؤن سے 3 دن پہلے میں رحیم یار خان میں سمیڈا کی ٹریننگ کروا کے آیا. تو وہاں پر طرح طرح کے نوجوانوں سے ملتا ہوں. اب طرح طرح کے نوجوانوں سے ملنے سے میرے پاس کئی ساری چیزوں کا نالج اکٹھا ہوا. جیسے میں نے کسی سے پوچھا، بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سر اب میں بڑا تو ہو گیا ہوں، اور کیا کرنا ہے. میں نے کہا اچھا کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، ابھی انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ڈگری ختم ہونے کا. اچھا جی ٹھیک ہے، ڈگری ختم ہوگی کیا بنیں گے؟ جو بننا ہوگا جی بن جائیں گے. دس از دا رانگ آنسر. یاد رکھو، اگر آپ لوگوں کے پاس ڈگری شروع ہونے سے پہلے ایم یا پرسپیکٹیو نہیں ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے، تو سوچو کہ آپ لوگ کسی رانگ ڈائریکشن میں جا رہے ہو، کیونکہ یو آر انشور آف ویئر یو وانٹ ٹو گو. جیسے فار ایگزامپل، اس کی مثال میں ایسے لیتا ہوں کہ آپ نے ایک برانڈ نیو گاڑی خرید لی. اس کے بعد آپ نے اس میں ٹینکی فل کرا دی، پیٹرول ڈال دیا. اوکے، اب گاڑی بھی چمکتی دمکتی تیار ہے، پیٹرول بھی فل ہے. لیکن اب مسئلہ یہ، آپ کو پتہ نہیں آپ نے جانا کہاں ہے. اب کیا ہوگا جب آپ کو یہی نہیں پتہ ہوگا آپ نے جانا کہاں ہے؟ تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ گھومتی رہے گی، ایک ہی جگہ پہ گھومتی رہے گی، گھومتی رہے گی، گھومتی رہے گی، اور گاڑی بھی پرانی ہو جائے گی اور پیٹرول بھی مک جائے گا. یہ ہوگا آپ کی زندگی کے ساتھ. تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی لائف کی ایک تھیم تیار کریں کہ دس از وٹ آئی وانٹ مائی لائف ٹو بی. دین تھنک اباؤٹ ڈیتھ. دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ از دی اونلی ڈیسٹنی وی آل شیئر. اس دنیا کا ہر انسان، ہر جاندار چیز، ایک چیز کامن ہے، دیٹ از ڈیتھ. سو تھنک اباؤٹ ڈیتھ ایز ویل. دین تھنک اباؤٹ ہیپینس. آپ کو خوشی کیا چیز دیتی ہے؟ آپ کو خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ آپ خوشی کو پانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اپنی سیڈنس کے بارے میں سوچئے کہ آپ سیڈ کیوں ہوتے ہیں. اکثر لوگ آج کے دور میں زیادہ ٹائم سیڈ گزارتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ پھر یہ دنیا جو ہے، اس سے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے، اس کو آپ نے کیا دینا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہیٹ اینڈ لو، اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری لائف پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے. ہاؤ مچ وی لو، ہاؤ مچ وی ہیٹ، ہو وی لو، ہو وی ہیٹ. آل دیز تھنگس pile up to make our life, pile up to make our philosophy. تو یاد رکھیے، اپنی پرسنل فلسفی ڈیولپ کریں اور مجھے لکھ کے بھیجیں. اوکے. آپ کو پتہ ہے لیڈرز کون ہوتے ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں کچھ پولیٹیشنز کے نام آ رہے ہوں گے، یا آپ کے ذہن میں کسی فوجی کا نام آ رہا ہوگا، یا آپ کے ذہن میں کسی آپ کے جو کلاس کے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیڈر کا نام آ رہا ہوگا. ایکچول میں کوشچن یہ ہے کہ واٹ از اے لیڈر. تو میں آپ کو بتاتا ہوں لیڈر کون ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کسی خاص وقت میں
کسی خاص کام میں باقیوں سے بہتر ہو اور باقیوں کو لے کے چلنے کے قابل ہو. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہر وقت ہر سچویشن میں لیڈر نہیں رہ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پہلے کانسیپٹس الگ تھے. پہلے کہا جاتا تھا جو لیڈر از اے سپر مین, لیڈر کین ڈو ایوری تھنگ, بٹ دیٹ از not very true. It is somehow true, but it is not very true. Why? Because a leader is only a leader as long as we are in his field of expertise. میں مثال دیتا ہوں. آپ کو لیکچر پڑھنا ہے, آپ کو یہ ٹریننگ سیشن دینا ہے, تو فی الحال آپ کی پوری کلاس میں اور آپ کے جو جتنے لوگ اس وقت آن لائن لیکچر سن رہے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہوں اس قسم کے کام کے لیے. تو اس وجہ سے آئی ہیو بین گیون دا ڈیزگنیشن آف اے ٹرینر اور اے لیڈر. تو یہاں پر لیڈر میں ہوں, لیکن مثال کے طور پہ آئی نیڈ ٹو بائی اے کار, اور یو گائز نیڈ اے ہیلپ ان لیٹس سے کہ ہم جی پب جی کا مقابلہ کر رہے ہیں یا ٹک ٹاک کا مقابلہ کر رہے ہیں, دین دیٹ از اے فیلڈ ویئر آئی ول فیل, اینڈ دیٹ از اے فیلڈ جہاں پر آپ میں سے کوئی ایک بہت زبردست ٹک ٹاکر ہوگا یا ہوگی, یا آپ میں سے کوئی ایک بہت زبردست پب جی کا پلیئر ہوگا. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ لیڈرس آر سچویشنل, ناٹ آل لیڈرز آر لیڈرز ایٹ آل ٹائمز. اس لیے لیڈرز سے ایکسپیکٹیشنز بھی اس وقت تک اتنی ہی لگانی چاہیے جتنی کہ وہ اس اپنے کور میں پوری کر سکے. اوکے, لیٹس پروسیڈ. کامنالٹیز کیا ہیں؟ اب لیڈرز میں کامن چیزیں کیا ہیں؟ لیڈرز جو ہیں وہ 4 کمپوننٹس آف سیلف کانسیپٹ پہ چلتے ہیں. وہ 4 کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے باڈی امیج. اوکے, اب some people might think that if you have got a muscular body or let's say an attractive body, that makes you a leader. Okay, perhaps in some cases, but آپ کو ایک بات بتاؤں, باڈی امیج کا مطلب ہوتا ہے what you wear and how you present your personality to other people. آپ کو پتہ ہے خاص فیلڈز میں, فار ایگزامپل پبلک ڈیلنگ میں, جو لوگ ہیوی ہوتے ہیں یعنی جن کے کندھے براڈ ہوتے ہیں, ان پہ لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسکنی پیپل. کمزور یا سوکھے لوگوں کی نسبت لوگ بھاری بھرکم لوگوں پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ باڈی ٹائپ ول آلسو میٹر ود وٹ یور کور از. اوکے, تو جیسے میں نے بات کی کہ یہ 4 کمپوننٹس آف سیلف کنسیپٹ کے ہیں. 4 کمپوننٹس آف سیلف کنسیپٹ. ہم اپنے بارے میں جب سوچتے ہیں یا اپنی تصویر ڈرا کرتے ہیں تو اس کے اندر باڈی امیج کا بہت رول ہے. یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم دکھتے کیسے ہیں باہر سے. کوئی لمبا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی پتلا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارا باڈی امیج ہے. تو جب بھی ہم اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں تو ہم پورے پرسنالٹی کو امیجن نہیں کرتے, ہم اپنا ایک آؤٹ لائن تیار کرتے ہیں ہماری باڈی امیج کے مطابق. دوسری چیز ہے ہماری پرسنل آئیڈینٹی. ہماری پرسنل آئیڈینٹی 4 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. سب سے پہلی موسٹ امپورٹنٹ ہمارا نام. جی میرا نام ارسلان جاوید ہے. اوکے, دس از مائی پرسنل آئیڈینٹی پارٹ 1. سیکنڈ چیز, آئی ایم اے میل. جینڈر آپ کی سیکنڈ چیز ہے. تھرڈ, آئی ایم اے مسلم. اب مسلم یعنی ریلیجن جو ہے یہ آپ کی پرسنل آئیڈینٹی نمبر 3 ہے. آئی ایم اے پاکستانی. بینگ پاکستانی از مائی پرسنل آئیڈینٹی 4. یعنی ہمارے ایتھنیسٹی سے لے کر, ہمارے نیم سے لے کر, ہاں ایک اور چیز پرسنل آئیڈینٹی میں آتی ہے آپ کی ایج, رائٹ. سو آل دیز تھنگس combined together to make a personality or an aura of your image, right.
کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ویژولائز کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. رول پرفارمنس. اچھا جی، اب جیسے میں نے آپ کو بتا دیا جی میرا نام ارسلان جاوید ہے، میں پاکستان میں رہتا ہوں اور جناب میں مسلمان ہوں. اس کے بعد میری رول یا پرفارمنس کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، میں اس معاشرے میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میری سیلف امیجنگ میں یہ کردار ادا کرتی ہیں. رائٹ. تو بات ہو رہی تھی کہ ہماری رول پرفارمنس جو ہے وہ ہمارے کردار کشی میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے. فار ایگزامپل جی، آئی ایم اے پولیس مین. ایک پرسن کہتا ہے جی آئی ایم اے پولیس مین. اب پولیس مین کی پرسنالٹی کا ہمارے سامنے امیج ہی ایک دم چینج ہو جائے گا. مثال کے طور پہ السلام علیکم جی، مائی نیم از ارسلان جاوید اینڈ مائی رول اور مائی رول پرفارمنس از آئی ایم اے پولیس مین. اب ہم ایک دم سے اس کو تھوڑا زیادہ سیریس نہیں لینا شروع ہو جائیں گے. یا اب ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، السلام علیکم جی، مائی نیم از ارسلان جاوید اینڈ کرنٹلی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ایف ایس سی. اب ہمیں پتہ چل گیا جی کہ یہ اس کی رول پرفارمنس جو ہے وہ ہی از اے اسٹوڈنٹ، تو ہم اس سے بڑے ہم اس پہ ڈومیننٹ ہو سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مطلب یور رول پرفارمنس plays a very vital role in creating your image. اکثر لوگ تو اپنے رول پرفارمنسز کی وجہ سے ہی اپنے امیج کو ڈیولپ کر کے رکھتے ہیں. فار ایگزامپل لوگوں کی پرسنالٹی بالکل نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے، میں جی ڈاکٹر ایکس وائی زیڈ ہوں، اچھا جی آپ ڈاکٹر ہیں، تو اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگنے سے ہی اس کی پورا امیج چینج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جی آپ کو کوئی فون آیا، السلام علیکم جی میں اللہ رکھا بول رہا ہوں جی. اچھا جی اللہ رکھا، آپ کیا حال ہے بھائی آپ کے؟ ٹھیک ہیں، بولیں کام بولیں. جی میں ڈاکٹر اللہ رکھا بول رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی سر بولیں سر. یعنی ہمارے اس کے ساتھ بات کرنے کا شاید طریقہ ہی چینج ہو جائے. کیوں؟ بیکاز آف دا رول پرفارمنس. Then the most important topic that we are already discussing, that is self-esteem. ایک پرسن اپنے آپ کو فیلیئرز، فیئرز، پرابلمس سے نکال کر جب سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دیٹ از ہز سیلف ورتھ. ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے 4 چیزیں دیکھی جو کیا بناتی ہیں ہمارا سیلف کانسیپٹ. سب سے پہلے باڈی امیج، دوسرا پرسنل آئیڈینٹی، تیسرا رول پرفارمنس، اور چوتھی چیز ہماری سیلف اسٹیم. کیونکہ سیلف اسٹیم نہیں ہوگی تو ہم اپنے آپ کو جج نہیں کر سکیں گے. اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے پہلے خود کی ویلیو جاننا ضروری ہے. سو یہاں وہی بات آتی ہے کہ پیپل ہو کین ایکسپلور their own personalities are the one who can actually learn what they can do best. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، وہ بہت مشہور پینٹر ہیں. he lives in the US. تو ہوا کیا تھا کہ he was living here in پاکستان. میرا کلاس فیلو تھا وہ. تو بڑا عرصہ وہ اسٹرگل کرتا رہا، اس پڑھائی میں اچھا نہیں تھا. تو جب پڑھائی میں اچھا نہیں تھا تو سب ٹیچرز اس کے ساتھ بڑا برا برتاؤ رکھتے تھے. اب آئی ایم اے بیکنائٹ، بیکن ہاؤس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو زیادہ سختی نہیں کی جاتی، لیکن اس کے اوپر سختی کی جاتی تھی کیونکہ وہ اتنا نالائق تھا. پھر کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے اپنی لائف میں بڑھتا گیا، بڑے دھکے کھائے. اس کے اماں ابا نے اس کو لیولز نہیں کرایا، اس کو میٹریکولیشن میں لے گئے. وہ میٹریکولیشن کرنے کے بعد اس کو ایک چھوٹے سے کالج میں داخلہ کروا دیا جی کہ وہ ایف اے ایف ایس سی جو بھی کر لے. اس کے بعد بھی وہ ہمیشہ اپنی لائف میں اسٹرگل کرتا رہا. پھر ایک دفعہ رمضان شریف میں اس کو ایک دوست ملا، وہ میں نہیں تھا، وہ ایک اور دوست تھے ہمارے. انہوں نے اس کو کہا کہ یار یہ کیلیگرافی کی کلاسز ہوتی ہیں تو کیلیگرافی سیکھ لے تو کم سے کم کچھ کر سکے گا. انہوں نے کہا جی کیلیگرافی کیا ہوتا ہے؟ جی سیدھے الفاظ میں
اردو لکھنا سکھائیں گے آپ کو سیدھی سیدھی لائنیں لگا کے. اس نے کہا جی اچھا. وہ کیلی گرافی سیکھنے ایک دکان پہ چلا گیا. ایک بڑے بزرگ تھے وہ سکھاتے تھے. اچھا وہاں کیلی گرافی سیکھتے سیکھتے ایک دن اس نے بیٹھے بیٹھے ایک پیپر پہ ایک ڈرائنگ بنائی. اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس ڈرائنگ کو دیکھا اور انہوں نے بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا بھی یہ تو تم نے بہت زبردست بنایا. اور اسی طرح سے انہوں نے اس کو پھر ٹاسک دیا. انہوں نے کہا تم پھر بناؤ. اس نے ایک اور ڈرائنگ بنائی اور وہ پچھلی والی سے بھی بہتر تھی. ہوتے 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 وہ اتنا اس کا ڈرائنگ کا اور آرٹس کا کام مشہور ہو گیا کہ اس کو اسکالرشپ پہ, اب مجھے یونیورسٹی کا نام یاد نہیں ہے, بٹ ہی واز انوائٹیڈ ٹو یو ایس کہ وہ پہلے اپنے ایگزیبیشن کرے, اور اس کے بعد ایگزیبیشن کے بعد ہی واز سلیکٹڈ ایز اے فیلو ممبر ان دیٹ یونیورسٹی. اینڈ کرنٹلی he is in the United States or UK. Currently I have not been in touch. لیکن important چیز کیا ہے, he explored his personality. کیسے ایکسپلور کی؟ اس کو فیلیئرز آئے, اس کو فیئر آیا, اس کو پرابلمز آئے, بٹ he maintained his self esteem. اس نے اپنی فریڈم آف تھاٹ کو نہیں ختم کیا. آگے چلتے. لو سیلف اسٹیم leads to feelings of incompetence, worthlessness and a lack of confidence in a person. جب ہماری خودی کم ہو جائے گی, خودی کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں, اقبال کا شعر تھا, خودی کو کر بلند اتنا, خودی اپنی سیلف اسٹیم, اپنی نظر میں اپنی ویلیو, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. تیری رضا تبھی پوچھی جائے گی جب آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ رسپیکٹ کرو گے جس لیول پہ آپ دنیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرے. جب آپ کی اسٹیم لو ہوگی تو آپ کو یہ لگے گا آپ نکمے ہیں, نالائق ہیں, ورتھ لیس ہیں, اور آپ میں کبھی بھی کانفیڈنس نہیں آئے گا. تو اپنے آپ کو ویلیو دیں. چلیں اب ٹاپک آیا 10 ways to boost your self esteem. اپنی خودی کو کیسے 10 طریقے ہیں ان سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں وہ باسی انسان ہے, اس کو وہ چیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اوکے جی, سو 10 ways to boost your self esteem. The first way, be nice to yourself. جیسے کہ میں نے کہا خود کی عزت کریں, تو خود کی عزت کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ساتھ نائس بھی ہوں, اپنے ساتھ پولائٹلی بات کریں, اپنے آپ کے ساتھ ایزی جائیں, اپنے آپ کو برا بھلا مت کہیں. ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ٹو ادرس. اس پہ ایک کہانی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک ہاتھی تھا. ہاتھی جو تھا وہ, اس کا بیسٹ فرینڈ جو تھا ایک عقاب تھا. اب دونوں عقاب اور ہاتھی بچپن ساتھ گزرا ان کا. ہاتھی عقاب سے بڑا امپریس تھا, یار یہ کمال بندہ, اونچا اڑتا رہتا ہر وقت, ایسے پھر سے اوپر نیچے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, کاش میں بھی ایسا کر سکتا. خیر جی, ہاتھی نے بڑی کوشش کی وہ کسی طرح سیگل کی طرح, باز کی طرح بن سکے, لیکن جناب نہیں بن سکا. اب جناب کیا ہوا, دونوں جوان ہو گئے. وہ ایگل جو تھا وہ بھی جوان ہو گیا, وہ جو ہاتھی تھا وہ بھی جوان ہو گیا, دونوں کی شادیاں ہو گئیں. اب جب بچہ ہوا ہاتھی کا, تو ایگل کا بچہ پہلے پیدا ہو گیا کیونکہ اس نے انڈے میں سے نکلنا تھا. ہاتھی کا بچہ 24 مہینوں بعد پیدا ہوا, اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ہاتھی اس پہ پڑ گیا. ہاں بھائی چل تو یہ دیکھ, یہ عقاب انکل کا جو بیٹا ہے نا, اس کو دیکھ, عقاب انکل کا بیٹا کتنا زبردست ہے, دیکھ کتنی جلدی اڑنا سیکھ گیا. میں چاہتا ہوں تو میرا یہ سپنا پورا کر کہ تو عقاب کی طرح اڑنا شروع کر دے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں جنگل میں ایک سکول ہوتا ہے جہاں پہ فلائنگ سکھائی جاتی ہے. تو ہاتھی جو ہے نا وہ بڑی سفارشیں لگا کے اپنے بچے کو وہ فلائنگ سکول میں داخل کرا دیتا ہے.
اب وہاں عقاب کا بچہ بھی پڑتا ہے، الو کا بچہ بھی پڑتا ہے، اور چڑیا کا بچہ بھی پڑتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ وہاں جا کے نروس ہو جاتا ہے۔ اس کو سارے ٹیچرز کہتے ہیں تو گونگلو ہے، تو ڈفر ہے، تو موٹا ہے، تجھے کچھ نہیں آتا، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو اڑ ہی نہیں سکتا، تو الٹا بھی ہو جو اڑ نہیں سکتا۔ اب کیا ہوا کہ وہ ہاتھی جو تھا بیچارہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور وہ سارا وقت اپنے آپ کو کوستا رہتا تھا، یار پتہ نہیں میں کیوں پیدا ہو گیا ہوں، اس سے اچھا تھا میں نہ ہی پیدا ہوتا، اس سے اچھا تھا میں مینڈک پیدا ہو جاتا۔ اب وہ ہر وقت اپنے آپ کو کوستا رہتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، رات کا وقت تھا، اب ہاتھی جناب ڈپریشن کی وجہ سے نا پوری رات جاگتا رہتا تھا، ہاتھی کا جو بچہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک رات نا جنگل میں آگ لگ گئی۔ اب جنگل میں آگ لگی تو وہ جو درخت تھا جس پہ عقاب رہتا تھا اس کو بھی آگ لگ گئی، اور سب کچھ جل گیا وہاں پر۔ اچھا عقاب جناب اڑ کے اوپر تو چلا گیا، لیکن اس کے انڈے پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ بڑا پریشان، اب اس کے جی میرے تو انڈے سڑ جانے۔ ہاتھی کا بچہ جو تھا اس نے دیکھا تو وہ بھاگا گیا اور ندی سے سونڈ بھر کے پانی لے کے آیا، اور اس نے اس درخت کے اوپر شوں کر کے نا پانی پھینک دیا۔ پھر بھاگا گیا، ندی سے پانی اپنی سونڈ میں بھر کے اور اس نے پانی پھینک دیا۔ پھر اس نے ایک ٹکر ماری، وہ درخت زمین پہ آ گیا، اور وہ جو عقاب کے انڈے تھے وہ بچ گئے، ان کو آگ نہیں لگی۔ اب تو جناب وہ ہاتھی کا بچہ جو تھا وہ ہیرو بن گیا۔ سب نے کہا یار تم تو چھپے رستم نکلے ہو بھائی، تم تو سلمان خان ہو جنگل کے۔ تو کیا ہوا کہ ہاتھی کو ریئلائز ہوا کہ یار میں نے تو اپنی ساری زندگی اپنے بچے کو کمپٹیشن میں مار دیا۔ ایکچوئل میں ہاتھی کا بچہ اتنا ہی قابل ہے، بلکہ اس سے زیادہ قابل ہے جتنا عقاب کا بچہ ہے، لیکن ہم یہ چیزیں نوٹس نہیں کرتے کیونکہ ہم کمپٹیشن میں پڑے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھو بچوں، لائف از ناٹ اے ریس، اف یو وانٹ کمپیٹ یو وڈ ناٹ بی لائک اے بروکن انڈا۔ اوکے، گیٹ موونگ۔ زندگی میں اگر آپ کبھی تھک کے بیٹھ جائیں اور تھوڑا آرام کر کے پھر چلیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، گیٹ آف یور سیٹ، گڈ تھنگز ول ہیپن، قسم سے، ٹرو فیکٹ۔ اوکے، فوکس آن وٹ یو کین چینج۔ اللہ، یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ویلیو کا بھی اندازہ نہیں ہے شاید۔ فوکس کریں ان چیزوں پہ جو آپ بدل سکتے ہیں، ان چیزوں پہ قطعاً فوکس نہ کیجیے جن کو آپ نہیں بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کورونا کا یہ جو دور ہے، اس کو ہم نہیں بدل سکتے، تو اس کے بارے میں پریشان ہونے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یا تو ہم مل کے کوشش کریں اور ویکسین بنا لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کی وہ ڈومین نہیں ہے تو یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، یو شوڈ اسٹے ایٹ ہوم اینڈ ڈو وٹ یو آر ریسپانسبل ٹو ڈو۔ ٹھیک ہے، تو فوکس آن دا تھنگز دیٹ یو کین چینج۔ آپ کیا چینج کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے دل میں جو غم و غصہ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، آپ کو کسی سے جیلسی ہے اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں دیٹ یو کین چینج، رائٹ؟ سیلیبریٹ دا اسمال اسٹف۔ یاد رکھو، ورک ہارڈ پارٹی ہارڈر۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں ان کو سیلیبریٹ کیا کرو۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے نا، اور جی یہ تو بچوں والی چیزیں ہیں ہم تو نہیں مناتے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ چینج اور فلیکسیبلٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ریزلٹس ان بیڈ، رائٹ؟ ٹیک کیئر آف یور اپیئرنس، خدا کے لیے ٹیک کیئر آف یور اپیئرنس۔ اپیئرنس کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت میک اپ کر کے رکھیں یا جناب آپ بہت فینسی کپڑے پہن کے رکھیں۔ آلویز ویئر گڈ کلوتھس، کلین کلوتھس۔ اپنے اگر میل ہیں تو بال اور داڑھی مونچھیں ٹرم کر کے رکھیں، ان کو پراپرلی سیٹ کر کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر فیمیل ہیں تو آپ بھی اپنی داڑھی مونچھیں سیٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی فیمیلز ہیں تو آپ لوگ اپنا مطلب اچھی ڈریسنگ کریں، اچھے کلرز پہنیں۔ ٹھیک ہے، کیپ اے اسمائل آن یور فیس، بتیسی نہیں دکھانی، بس اے اسمال اسمائل، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، انہوں نے مسکان اپنے چہرے پہ رکھتے تھے ویسے ہی، رائٹ؟ اینڈ لرن سم تھنگ ڈیلی، روزانہ کچھ سیکھیں۔ اب آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے میرا پورا لیکچر نہیں سنا ہوگا، رائٹ؟ اور وہ ان کو نقصان ہے۔ کیوں نقصان ہے؟ کیونکہ
ہر لیکچر میں ہر سلائیڈ میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے بھائی. تو روزانہ زندگی میں کچھ نیا سیکھو. بے شک ایک دن میں میرا لیکچر نہ سن لیں, میرے لیکچر کو آپ بعد میں بھی سنتے رہیے گا, لیکن سنیں, پوری بات سنیں, رائٹ, کیونکہ آپ نئی چیزیں سیکھیں گے. اور آپ مجھ سے بھی شیئر کریں. میرے واٹس ایپ پہ جو آپ نے گروپ بنایا, آپ مجھے اس پہ کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں, اپنے کوشچن شیئر کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, رائٹ. آئی ہیو ٹولڈ یو دیٹ ٹریٹ می لائک اے فرینڈ, لائک اے مینٹور. آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور سب سے ضروری بات, اپنی زندگی کو آسان کریں. جیسے میں نے بتایا, میری لائف کی فلسفی ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے لیے زندگی آسان کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی زندگی بھی آسان کریں, کیونکہ ہماری جتنی مشکل زندگی ہوتی ہے اتنی مشکل ہمیں اس کو اس طرح بنانے میں ہوتی ہے. تو آسان زندگی رکھیں, خوش رہیں, مسکراتے رہیں, دوسروں کی مدد کرتے رہیں, اور اپنا ایک پیشن بنائیں. پیشن کہتے ہیں فطور کو. اگر آپ کے پاس کوئی فطور یا پیشن نہیں ہے تو اپنا پیشن بنائیں. آئی ایم اے پیشنیٹ ٹریولر. الحمدللہ آئی ہیو ٹریولڈ ابراڈ, اور ابراڈ کو چھوڑے میں نے پاکستان کا کوئی شہر نہیں چھوڑا, اور میں بائک پہ خنجراب پاس یعنی چائنا بارڈر تک گیا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, آئی ایم اے بائک لور. اور مطلب میں نے کیمپنگ بھی کی ہوئی ہے, ہائیکنگ کا شدائی ہوں. مشق پوری بیس کیمپ میں ہائیکنگ کی ہوئی ہے. سما چینل نے میرے اوپر پورا ایک 2013 میں ایک ڈاکیومنٹری بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو مطلب آئی وینٹ ہائیکنگ ان مشق پوری. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں یہ رائے کوٹ پہ وہ ناگا پربت بیس کیمپ تک گیا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, تو ساری جگہوں پہ گیا ہوا ہوں. کیوں؟ یہ میرا پیشن ہے. آئی لائک ٹو ٹریول, آئی لائک ٹو میٹ نیو پیپل, آئی لائک ٹو میٹ نیو کلچرس. میں فرانس میں تھا. فرانس میں میں ایک مچھیروں کے گھر پہ رہا. ٹھیک ہے, وہاں میری الگ میموریز ہیں. میں ٹرکی میں تھا تو میں $40 پر منتھ والے ہوٹل کے کمرے میں رہا. وہاں کی زندگی کیسی تھی. ٹھیک ہے, وہاں کے ہاسٹل میں رہا جب میں ترک یونیورسٹی میں تھا. اور اس کے بعد سنگاپور میں میرے میٹرس میں نے پیسے چھپائے ہوئے تھے, وہ پھر بھی چوری ہو گئے. اور کس طرح کے علاقے میں رہنا ہوا میرا. تو ساری چیزیں لائف سکھاتی ہے آپ کو. آپ اپنے پیشنز کو پرسیو کریں, آپ بہت انجوائے کریں گے اپنی لائف کو. سراؤنڈ یور سیلف وتھ سپورٹیو فرینڈس. دیکھیں, کہتے ہیں دنیا میں 20% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ کو ان کے ساتھ اپنی زندگی کا 80% ٹائم گزارنا چاہیے. زندگی میں 80% ٹائم ان 20% کے ساتھ گزارنا چاہیے جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو فائنسٹ منترا آف ہیونگ ہائی سیلف اسٹیم وہ کیا ہے؟ کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. زندگی میں جو بھی کچھ ہوتا ہے کسی ریزن سے ہوتا ہے, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ زندگی میں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اور اس پہ بھروسہ رکھ کے آگے چلیں, اور اللہ پاک پہ پورا بھروسہ رکھیں, پورا ایمان رکھیں. دس از اٹ. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. آپ لوگوں نے مجھے سنا. اپنی فیڈ بیک دیجیے تھرو دا پورٹل, یا آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی سوالات ہیں آپ پورٹل پہ پوچھیں. ڈسکشن روم آپ کے لیے اوپن ہے, آپ مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا, آپ اسائنمنٹ کر کے دیں گے. ٹھیک ہے, ان لیکچرز, ان ٹریننگ سیشن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور آپ ہی کو سیکھنے کو مل رہا ہے نا, تو آپ آگے اپنی کمیونٹی میں یہی چیزیں سکھائیں. آپ لوگوں سے روزانہ بات کریں آن دیز ٹاپکس. آپ یقین مانیں آپ لوگوں کی زندگیاں بدل دیں گے. آپ لوگوں کے لیے بہترین مواقع پیدا کر سکتے ہیں. پلیز اپنی ذمہ داری کو انڈرسٹینڈ کریں اور لوگوں کی مدد کریں. لوگوں کو آپ اچھی باتیں بتانا شروع کریں. آپ لوگوں نے شاید CST پہلے بھی پڑھی ہے, آپ لوگوں نے اور ٹرینر سے بھی باتیں کی ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ کو یاد کتنے لوگوں کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, with this I conclude my today's session and I wish you all the very best. Inshallah see you next week. Assalamu alaikum.